जिस पर जिन का कब्जा होता है उसे जिन दूसरा शख्स समझता है। मसलन जिन कहता है कि मैं इसे मार डालूंगा, इसका ये मतलब नहीं होता कि मुतासरा शख्स ये कह रहा है कि मैं अपने आप को मार डालूंगा। मेरे वालिद साहिब और बाकी सब ने जब ये सुना ये लड़की अपने आप को मर्द समझकर बोल रही है, तो सबसे पहले मेरे अब्बा जान बोले कि ये तो जिन है। हाँ, आयशा बोली मैं जिन हूँ, यहाँ से नहीं जाऊँगा। आयशा के ससुर और सास ने करीब आकर हाथ जोड़े और मिन्नत समाजत करने लगे। हम गरीबों से आपने क्या लेना है शाहजी? ससुर ने कहा, हमसे या इस बेचारी से कोई गलती कसूर हो गया है तो माफ़ कर दें, हम गरीबों को ये सज़ा न दें। मैं नहीं जाऊँगा, आयशा ने कहा। मैं तुम्हें कुछ नहीं कहूँगा, इसके खामन को नहीं छोड़ूंगा। उसके इन अल्फाज से बल्कि धमकी ने हम सब पर दहशत तारी कर दी। मैं भी जिन्नात के वजूद का कायल था। हर कोई मानता था कि जिन्नात मौजूद हैं, और अगर कोई इंसान किसी जिन को परेशान या तंग करे तो वो जिन उसका यही हाल करता है जो मैं आयशा का होता देख रहा था। चूँकि जिन्नात के मुतल्लिक ये अकीदा आम रहा है और अब भी आम है, इसलिए जिन निकालने वाले आमिल और शाजी वगैरह भी मौजूद हैं। ये लोग दावा करते हैं कि इनके कब्ज़े में जिन्नात हैं और किसी इंसान पर कोई जिन काबिज़ हो जाए तो इसे वो भगा सकते हैं। लोग इनके अकीदतमंद हैं और वो इनके दावों को बरहक समझते हैं। यूँ भी होता है कि किसी नौजवान लड़की को या किसी लड़के को हिस्टेरिया या मिर्गी का दौरा पड़े तो ये आमिल वगैरह कह देते हैं कि ये जिन का कब्ज़ा है। सीधे सादे मुसीबत के मारे लोग इनकी बातों को मान कर नुकसान उठा लेते हैं, फिर भी ये नहीं कहते कि आमिल ने इन्हें धोखा दिया है। अक्सर यूँ होता है कि आमिल या शाजी इस घर में डेरे डाल लेते हैं जिस घर के किसी फ़र्द पर जिन काबिज़ होता है। फिर यूँ होता है कि जिन तो निकल जाता है लेकिन आमिल साहब कुछ दिन लगा कर ही निकलते हैं। यूँ भी होता है कि बाज़ इंसानों पर जिन्नात नहीं बल्कि शाजी काबिज़ हो जाते हैं। आयशा के मुतल्लिक हम सब ने तस्दीक कर दी कि ये जिन का कब्ज़ा है। एक शाजी हमारे कस्बे में मौजूद थे जिनका दावा था कि बड़े ही शैतान जिन्नात इनके कब्ज़े में हैं। मेरे वालिद साहब ने मुझे दौड़ाया कि मैं इन शाजी के पास जाऊँ और उन्हें अपने साथ ले आऊँ। मैं दौड़ा गया, शाजी घर में मिल गए। इनका एक बेटा मेरा दोस्त था, इसलिए शाजी मुझे बड़ी अच्छी तरह जानते थे और मुझे अपने बेटों जैसा समझते थे। मुझे घबराया हुआ देखकर समझ गए कि कुछ गड़बड़ है। मैंने उन्हें आयशा के मुतल्लिक बताया और साथ ये कहा कि वो हमारे मुजारे हैं, तो मैंने साफ़ तौर पर महसूस किया कि शाजी के चेहरे पर नापसंदीदगी का तासुर आ गया। उन्हें ख्याल आ गया कि गरीब मुजारों से क्या मिलेगा। शाजी, मैंने कहा, बेचारी नौजवान और बड़ी खूबसूरत लड़की है, इसकी शादी को 6 महीने भी नहीं हुए। ये सुनते ही शाजी के चेहरे पर जो बेमज़ा सा तासुर आया था वो बदल गया और उनके चेहरे पर रौनक आ गई। वो तो बेचारे गरीब लोग हैं। मैंने कहा, आपकी खिदमत तो हम करेंगे। ना बेटा, शाजी ने कहा, ये तो मेरे घर का मामला है, मैं दरवेश आदमी हूँ, कोई खिदमत नहीं कराना चाहता। शाजी ने ये बात तो कह दी, लेकिन मैंने देखा कि खूबसूरत और जवान लड़की और ख़िदमत का सुनकर उनका चेहरा चमक उठा था। मेरी उस वक़्त उम्र इतनी ज़्यादा नहीं थी कि मैं लोगों के चेहरे पढ़ सकता, लेकिन शाजी के चेहरे पर ऐसे नुमाया रंग आए थे जो मैंने फ़ौरन पढ़ लिए थे। उसके साथ ही मुझे ये भी यकीन था कि शाजी जिन को भगा देंगे और आयशा को निजात मिल जाएगी। शाजी ने कुछ चीज़ें छोटे से थैले में डाली और मेरे साथ चल पड़े। आयशा के घर पहुँचे तो उसकी हालत पहले से ज़्यादा ख़राब हो गई। अब वो इतनी ज़ोर ज़ोर से चीखें मारती थी कि मुझे ये कच्चा सा मकान कांपता हुआ नजर आता था। शाजी उस पलंग पर बैठ गए जिस पर आयशा लेटी हुई थी। अच्छा जी, शाजी ने आयशा के चेहरे पर नज़र जमाते हुए कहा, तुम यहाँ भी पहुँच गए हो? मैंने तुम्हें वहाँ से निकाला था और तुम यहाँ आ गए हो। उठकर बैठ। आयशा उठ बैठी। यहाँ से निकलोगे या नहीं? शाजी ने कहा। नहीं, आयशा ने कहा, जो दरअसल जिन की आवाज़ थी। मैं उस लड़की को अपने साथ ले जाऊँगा। इस बेचारी ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? शाजी ने पूछा। मैं इस लड़की को अपने साथ ले जाऊँगा, जिन ने कहा। इस लड़की को मैं इसके खामन के पास नहीं रहने दूँगा। ये मेरे दिल को इतनी अच्छी लगी है कि मैं खुद इसके साथ शादी करूँगा। मैं तुम्हें यहाँ से निकाल कर ले जाऊँगा, शाजी ने कहा। तुम्हारे पूरे ख़ानदान को जला कर राख कर दूँगा। आयशा ने बड़ी ज़ोर से चीख मारी और हाथ लंबा करके शाजी की दाढ़ी पकड़ ली और दाढ़ी को ऊपर नीचे ज़ोर ज़ोर से झटके दिए। फिर दाढ़ी छोड़कर शाजी के मुंह पर बड़ी ज़ोर से थप्पड़ मारा। शाजी पलंग से गिरे, लेकिन पाँव फर्श पर लगाकर संभल गए। इसे पकड़ लो, शाजी ने हुक्म दिया। मैंने, आयशा के खामंद और खामंद के भाई ने पलंग पर चढ़कर आयशा को जकड़ लिया। मुझे आज भी याद है कि मुझ पर इतना ज़्यादा खौफ तारी था कि मैं सोच रहा था कि यहाँ से भाग जाऊँ, लेकिन मैं इसलिए भागने का कोई बहाना नहीं सोच रहा था कि इन सब के सामने शर्मिंदा होना पड़ेगा। शाहजी ने अपने थैले से लोबान की 2 बत्तियाँ निकाली और दोनों के सिरों को जला दिया। शोले बुझ गए तो बत्तियों से धुआं निकलने लगा। ये बत्तियाँ एक नौजवान आदमी की शहादत की उंगली जितनी मोटी और इतनी लंबी थीं।
شاہ جی نے ایک بتی عائشہ کی ناک کے ایک نتھرے میں داخل کر دی اور دوسرے نتھرے میں، یوں سمجھے کہ 1-1 انچ کی بتیاں ناک میں چلی گئی تھیں۔ عائشہ کا منہ سانس لینے کے لیے کھل گیا اور دھواں اس کی آنکھوں کو لگ رہا تھا۔ اس کے ساتھ ہی شاہ جی نے عائشہ کے دونوں ہاتھ الٹی طرف سے ایک دوسرے سے ملا دیے اور اپنے ایک ہاتھ میں اس کے دونوں ہاتھ لے کر اتنی زور سے دبایا کہ عائشہ کی چیخیں نکل گئیں۔ میں دیکھتا ہوں تم کس طرح یہاں سے نہیں نکلتے، شاہ جی نے کہا۔ آپ یہ سمجھ لیں کہ شاہ جی نے بالکل اس طرح عائشہ کو بلکہ جن کو ٹارچر کرنا شروع کر دیا جس طرح پولیس کسی ملزم یا مشتبہ سے اقبالی بیان لینے کے لیے اسے ٹارچر کرتی ہے۔ ہم 3 آدمیوں نے عائشہ کو دبوچ رکھا تھا، اسے ہم تڑپنے بھی نہیں دے رہے تھے۔ اگر میں ہر ایک تفصیل سنانے لگوں کہ عائشہ کے ساتھ کیا کیا سلوک ہوا تو میری یہ داستان جو میری عمر جتنی لمبی ہے اور زیادہ لمبی ہو جائے گی۔ یہ تو میری زندگی کا پہلا واقعہ ہے۔ میں نے تو آپ کو برما، انڈونیشیا اور وہاں سے سارے ہندوستان میں گھمانا پھرانا ہے اور ایسے واقعات سنانا ہے جو آپ کے رونگٹے کھڑے کر دیں گے۔ میں عائشہ کا یہ واقعہ ذرا مختصر کر دیتا ہوں۔ سارا دن شاہ جی عائشہ کو ٹارچر کرتے رہے، کبھی بتیاں اس کے ناک سے نکال لیتے اور کبھی اس کے ساتھ کچھ باتیں کر کے اور کچھ دھمکیاں دے کر پھر اس پر تشدد شروع کر دیتے۔ میرے دل کو بہت ہی تکلیف ہو رہی تھی۔ میں سوچتا تھا کہ ایک تو جن ہے جس نے عائشہ کے وجود کو اپنے قبضے میں لے رکھا ہے اور دوسرے شاہ جی نے جو دراصل جن پر تشدد کر رہے ہیں، لیکن یہ تشدد عائشہ کے جسم کو اذیت دے رہا تھا۔ میرے ابا جان دوپہر کو مجھے اپنے ساتھ گھر لے آئے۔ وہ کہتے تھے کہ شاہ جی اس کو بھگا دیں گے۔ میری جذباتی کیفیت یہ تھی کہ عائشہ کے پاس جا پہنچوں اور اسے اس اذیت سے نجات دلاؤں، لیکن اس کے پاس جانے کے خیال سے ہی دل خوف کی گرفت میں جکڑا جاتا تھا۔ پھر ایک اور خوف دل پر آ پڑا۔ جن نے کہا تھا کہ عائشہ اس کے دل کو بہت اچھی لگتی ہے۔ جن نے یہ بھی کہا تھا کہ وہ عائشہ کو خامن کے پاس نہیں رہنے دے گا۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ جن عائشہ پر عاشق ہو گیا تھا۔ میں اس کے خوف میں مبتلا ہو گیا کہ جن میرا بھی دشمن ہو جائے گا، کہ عائشہ کے ساتھ میرے بھی خفیہ تعلقات تھے۔ رات کو میری امی عائشہ کو دیکھنے لگی۔ واپس آ کر اس نے کانوں کو ہاتھ لگا کر سنایا کہ عائشہ کی حالت کتنی بری تھی۔ شاہ جی ابھی وہیں تھے اور جن ان کے قابو میں نہیں آ رہا تھا۔ جسم عائشہ کا روئی کی طرح دھنکا جا رہا تھا۔ اگلے روز میرے ابا جان وہاں گئے۔ میں اس ڈر سے نہ گیا کہ جن مجھے اپنا رقیب سمجھ کر میرا گلا دبا دے گا۔ ایک روز پہلے جن نے میرے بال پکڑ لیے تھے۔ اس وقت تو میں سمجھا تھا کہ بال عائشہ نے پکڑے ہیں۔ اس نے میرے بال کھینچ کر کہا تھا، یہاں سے نکل جا۔ پھر شاہ جی نے بتایا کہ یہ جن ہے تو مجھے احساس ہوا کہ میرے بال جن نے پکڑے تھے۔ اس نے بال کھینچے تھے تو مجھے محسوس ہوا تھا کہ میری کھوپڑی سے کھال اکھڑ رہی ہے۔ یہ گرفت جن کی ہو سکتی تھی، عائشہ میں اتنی طاقت تو نہیں تھی۔ دیہاتی علاقوں میں آج بھی لوگ مانتے ہیں کہ کوئی جن کسی لڑکی پر عاشق ہو جاتا ہے اور کوئی چڑیل اپنی پسند کی کسی آدمی کی محبت میں گرفتار ہو جاتی ہے۔ ایسا جن انسان کے روپ میں آ جاتا ہے اور ایسی چڑیل بڑی خوبصورت عورت کا روپ دھار لیتی ہے۔ میری نوجوانی کے زمانے میں اس قسم کی کہانیاں مشہور تھیں کہ ایک آدمی مر گیا اور اس کی بیوی اس کی میت پر روتے روتے غائب ہو گئی۔ مرنے والے کے ایک دوست نے بتایا کہ یہ عورت نہیں بلکہ عورت کے روپ میں چڑیل تھی جو اتنے سال اس آدمی کی بیوی بنی رہی تھی۔ وہ آدمی مر گیا اور چڑیل اپنے روپ میں غائب ہو گئی۔ آپ اپنے دوستوں یا رشتہ داروں میں سے کسی شادی شدہ آدمی کو یہ کہتے سنتے ہوں گے، میرے ماں باپ نے کیا چڑیل میرے پلے باندھ دی ہے۔ اس سے آپ یہ نہ سمجھ لیں کہ اس شخص کی بیوی واقعی چڑیل ہے جس نے عورت کا روپ دھار رکھا ہے۔ ایسی مظلوم خامندوں کی بیویاں دراصل عورتیں ہوتی ہیں جو شادی کے بعد چڑیلوں کے روپ میں آ جاتی ہیں۔ ابا جان نے بتایا کہ شاہ جی ساری رات عائشہ کے گھر میں اسی طرح رہے کہ انہوں نے گھر کے کسی اور فرد کو اندر نہیں جانے دیا۔ کہتے تھے کہ وہ جن کے ساتھ تنہائی میں شرطیں اور سودا طے کریں گے۔ یہ بھی پتہ چلا کہ جن پہلے سے زیادہ بگڑ گیا تھا۔ شام کو عائشہ کا خامند آیا۔ اس نے بتایا کہ شاہ جی یہ کہہ کر چلے گئے ہیں کہ یہ جن کافر ہے اور شیطان کا خاص چیلا ہے، اسے وہ اپنے گھر بیٹھ کر ایک بڑی سخت عمل کے ذریعے جان سے مار دیں گے۔ 2 دن شاہ جی عائشہ کے گھر نہ گئے۔ کسی نے ان لوگوں کو ایک اور شاہ جی کا پتہ بتایا کہ شاہ جی 3 میل دور ایک گاؤں میں رہتا تھا۔ عائشہ کا سسر اسے ساتھ لے آیا۔ معلوم ہوا کہ جن نے اس کا بھی استقبال بڑی بدتمیزی سے کیا، لیکن اس شاہ جی نے عائشہ پر تشدد نہیں کیا بلکہ جن کے ساتھ بڑی شرافت سے مذاکرات کرتے رہے۔ اس شاہ جی کے کہنے پر جن نے روٹی کھائی اور پانی بھی پیا۔ 3-4 دن جن نے کچھ نہیں کھایا تھا، یعنی اتنے دن عائشہ کا پیٹ خالی رہا تھا۔ یہ شاہ جی جن سے یہ پوچھ رہا تھا یہ چاہتا کیا ہے اور کس شرط پر وہ ہمیشہ کے لیے رخصت ہو جائے گا۔ خامد اسے طلاق دے دے۔ جن نے کہا، غریبوں کا گھر نہ اجاڑو۔ شاہ جی نے کہا، یہ لڑکی بھی اجڑ جائے گی۔ اس کے اور اس کے خامد کے ماں باپ اس کے لیے نئے رشتے ڈھونڈتے پھریں گے۔ نئے سرے سے ان کو رقمیں خرچ کرنی پڑیں گی۔
لڑکی کے لیے فوراً رشتہ مل جائے گا۔ جن نے کہا، اس کے خاوند کی مجھے پرواہ نہیں۔ شاہ جی جن کی منت سماجت کرتے رہے لیکن جن نہیں مان رہا تھا۔ میں ابھی تمہاری منت کر رہا ہوں۔ شاہ جی نے کہا، میرے ہاتھ میں اتنا سخت عمل ہے کہ میں تمہارا بیڑا غرق کر سکتا ہوں۔ میں اس کے خاوند کو جان سے مار ڈالوں گا۔ جن نے کہا، میں 3 دنوں کے لیے جا رہا ہوں۔ اگر ان 3 دنوں میں اس لڑکی کو خاوند نے آزاد نہ کیا تو میں خاوند کو زندہ نہیں چھوڑوں گا۔ جن چلا گیا، لیکن عائشہ کی جسمانی حالت اتنی بری تھی کہ وہ پلنگ سے اٹھ نہ سکی۔ تم اب اپنا برا بھلا سوچ لو۔ شاہ جی نے کہا، بڑا ظالم جن ہے، تمہیں اپنے بیٹے کی جان کی سلامتی چاہیے تو اس لڑکی کو طلاق دے دو، اور یہ خیال بھی رکھنا کہ کسی اور عامل کو نہ لے آنا۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ تم اس امید پر لگے رہو اور جن اپنا وار کر جائے۔ میں تم سے کوئی نذرانہ، کوئی پیسہ دھیلا نہیں لوں گا۔ میں تمہارا کام نہیں کر سکا، صرف اتنا کیا ہے کہ جن کا مقصد اور ارادہ معلوم کر لیا ہے۔ یہ شاہ جی چلا گیا۔ عائشہ کا سسر، ساس اور خامد ہمارے گھر آئے اور بتایا کہ جن یہ الٹیمیٹم دے کر 3 دنوں کے لیے چلا گیا ہے۔ میں نے دیکھا کہ یہ تینوں ہمارے گھر آ گئے ہیں اور یہ سنا کہ جن چلا گیا ہے تو میں گھر سے چپکے سے کھسک گیا۔ میں عائشہ کو تنہائی میں دیکھنا چاہتا تھا، یہ نہ سوچا کہ اس کے خاوند کا بھائی گھر ہوگا۔ میں ڈرتے ڈرتے اس گھر میں داخل ہوا اور پلنگ والے کمرے میں گیا۔ عائشہ پلنگ پر چت لیٹی ہوئی تھی۔ پہلے تو یہ شک ہوا کہ یہ عائشہ نہیں، بال بکھرے ہوئے، آنکھیں لال سرخ اور اندر کو دھنسی ہوئی۔ اس کا اتنا زیادہ دل فریب رنگ لاش کی طرح پھیکا سفید ہو گیا تھا۔ وہ ٹی بی کی آخری سٹیج کی مریضہ لگتی تھی۔ اس کا دیور چارپائی پر بیٹھا ہوا تھا جہاں میرے بھائی۔ عائشہ نے مریل سی آواز میں دیور سے کہا، مویشیوں کو پانی پلا لا، مجھے تو آج ذرا ہوش آئی ہے۔ قریب ہی برساتی نالا تھا، مویشی وہاں سے پانی پیا کرتے تھے۔ میں سمجھ گیا کہ عائشہ دیور کو کھسکا رہی ہے۔ دیور برخورداروں کی طرح اٹھا، دونوں بیلوں اور گدی کو کھول کر لگایا۔ سنا ہے جن 3 دنوں کے لیے چلا گیا ہے، میں نے کہا، اور یہ بھی سنا ہے۔ تم نے جو سنا ہے سب جھوٹ ہے، عائشہ نے کہا۔ صرف تم ہو جسے اپنا بھید دے رہی ہوں۔ تمہارے اور میرے درمیان کوئی پردہ نہیں۔ میرے دل میں جو دکھ اور اس دل میں جو کچھ بھی تھا وہ تمہارے آگے رکھ دیا ہے۔ بات صاف صاف کرو اور جلدی کرو، میں نے کہا۔ کوئی آ گیا تو بات ادھوری رہ جائے گی۔ صاف صاف بات یہ ہے کہ مجھ پر کسی جن کا قبضہ نہیں، اس نے کہا۔ میں نے تنگ آ کر یہ ناٹک کھیلا ہے۔ ہمارے گاؤں سے 4 کوس دور ایک گاؤں کی ایک لڑکی نے ایسے ہی کیا تھا۔ اس کی ایک سہیلی ہمارے گاؤں میں بیائی ہوئی آئی ہے، وہ میری سہیلی بن گئی تھی۔ اس نے مجھے اس لڑکی کی بات اس طرح سنائی تھی کہ وہ اپنی پسند کی ایک لڑکے کے ساتھ شادی کرنا چاہتی تھی، لیکن ماں باپ نے بات کسی اور جگہ پکی کر دی۔ اس لڑکی کو ایک خرانٹ عورت نے یہ سوانگ رچانے کا مشورہ دیا۔ لڑکی نے ایسا ڈھونگ رچایا کہ اس کے گھر والوں پر آفت آ گری۔ امیر کبیر لوگ تھے، پیر اور عامل بن بلائے دوڑے آئے۔ سب نے کہا کہ بڑا زبردست جن ہے۔ 3-4 دنوں بعد جن بول پڑا۔ اس نے کہا کہ اس لڑکے کے ساتھ اس کی شادی کی گئی تو لڑکے کا کلیجہ منہ کے راستے باہر نکال دوں گا۔ لڑکے والوں کو خبر ملی تو انہوں نے لڑکی کا رشتہ لینے سے انکار کر دیا۔ تم جانتے ہو کہ جنوں سے تو کوئی انکار نہیں کر سکتا۔ جن موجود ہیں۔ میں اپنے خاوند سے اتنی تنگ آ گئی تھی کہ میں نے پہلے تو یہ سوچا تھا کہ اسے زہر دے دوں یا خود زہر کھا لوں، پھر میں نے صبر کر لیا اور دل کو یہ کہہ کر تسلی دے لی کہ قسمت میں جو لکھا تھا وہ مل گیا ہے۔ لیکن انسان کو یہ تو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ قسمت میں اور کیا کچھ لکھا ہے۔ ہم لوگ یہاں آ گئے اور تم مل گئے۔ تمہیں دیکھ کر میرا دماغ کسی اور طرف چل پڑا۔ لیکن عائشہ، میں نے کہا، میں اکیلا ہی تو قصوروار نہیں۔ میں تمہیں قصوروار نہیں کہہ رہی، عائشہ نے کہا۔ قصور میرا ہی سمجھ لو۔ میں بتا رہی ہوں کہ تم میرے پاس آ گئے تو میرا صبر ختم ہو گیا۔ خاوند مجھے اور زیادہ برا لگنے لگا۔ ایک روز میرے دماغ میں یہ سوچ آئی کہ یہ میں کیا کر رہی ہوں، اور زندگی اس طرح تو نہیں گزرے گی۔ آخر تمہاری شادی ہو جائے گی اور تم کسی اور کے ہو جاؤ گے۔ یہ سوچ بھی آئی کہ میں اپنی جیسی کسی عورت کو دھوکہ نہیں دوں گی اور کسی کا حق نہیں ماروں گی۔ میرا تم پر کوئی حق نہیں، تم میرے خاوند نہیں بن سکتی۔ کچھ عرصہ میرے ساتھ پیار و محبت کا کھیل کھیل سکتے ہو۔ خدا کی قسم دماغ میں کبھی گناہ کا خیال ہی نہیں آیا تھا۔ میں ایک پوری رات جاگ کر سوچتی رہی۔ یہ سوچ بھی آئی کہ تم زمین جائیداد والوں کی بیٹی ہو اور میں تمہارے مزاروں کی بہو ہوں۔ میرا تمہارا ساتھ نبھ نہیں سکتا۔ میں بہت پچھتائی اور اس سوچ میں آ کر میرا دماغ ٹھہر گیا کہ کوئی دوسرا گناہ کروں جس سے اس بیکار خاوند سے نجات مل جائے، اور پھر وہ آدمی مل جائے جس میں اپنا خاوند کہہ سکوں۔ مجھے وہ لڑکی یاد آ گئی اور میں نے یہ ڈھونگ رچایا۔ یہ ڈھونگ کام کر گیا ہے، میں نے کہا۔ کوئی ماں باپ اپنے جوان بیٹے کو مروانا نہیں چاہتے۔ تمہیں طلاق مل جائے گی۔ میں شاہ جی پر حیران ہوں کہ انہوں نے ویسے ہی کہہ دیا کہ یہ جن ہے اور یہ کافر اور شیطان ہے۔ شاہ جی کی بات سن لو، عائشہ نے کہا۔ وہ پوری رات یہیں رہا اور سب کو باہر نکال کر دروازہ اندر سے بند کر لیا۔ پھر میرے پاس بیٹھ گیا اور مجھ سے پوچھنے لگا کہ تم اپنے سسرال سے کوئی بات منوانا چاہتی ہو تو مجھے بتا دو، میں انہیں ڈرا کر منوا لوں گا۔
میں نے اس کی اس بات کی پرواہ نہ کی اور جنوں کی طرح بولتی رہی۔ آدھی رات کے بعد اس شاہ جی نے میرے جسم کے ساتھ کھیلنا شروع کر دیا۔ میں نے اس کے منہ پر بڑا ہی زوردار تھپڑ مارا اور جن کی زبان میں کہا، ہاتھ پیچھے رکھ بدماش، یہ لڑکی میری ہے۔ میں اس کی نیت جان گئی تھی۔ میں جانتی ہوں کہ یہ شاہ جی اور پیر اندر سے کیا ہوتے ہیں۔ شادی سے پہلے میری ماں مجھے اپنے پیر کے پاس مریدنی بنانے کے لیے لے گئی تھی۔ پیر نے کہا اپنی بیٹی کو اکیلے ہی میرے پاس بھیجنا۔ دوسرے دن ماں نے مجھے پیر کے پاس بھیج دیا۔ پیر مجھے الگ کمرے میں لے گیا۔ اس نے شیطانی حرکتیں شروع کر دیں اور میں وہاں سے بھاگ گئی۔ ایک اور شاہ جی آئے تھے، میں نے کہا وہ شریف آدمی ہے۔ عائشہ نے کہا اس نے بھی یہ کہا تھا کہ یہ جن ہے، لیکن اس کی نیت بری نہیں تھی۔ اب تم چلے جاؤ، یہ لوگ آنے والے ہوں گے۔ تم یہاں سے چلی گئی تو میرا کیا بنے گا؟ میں نے جذباتی لہجے میں کہا، پھر تم مجھے کیسے اور کہاں ملو گی؟ مجھے طلاق مل گئی تو میں اپنے گاؤں چلی جاؤں گی۔ اس نے کہا میں تمہیں کہیں بھی نہیں ملوں گی، نہ ملنے کی کوشش کروں گی، نہ دل میں ملنے کی خواہش رکھوں گی۔ دوسری شادی کروں گی اور اپنے خاوند کی ہی ہو کے رہوں گی۔ میں وہاں سے اس طرح نکلا کہ میرا سر جھکا ہوا تھا اور مجھ پر ایسی کیفیت طاری تھی جس میں ندامت بھی تھی اور مرعوبیت بھی۔ عائشہ کا سسر اور ساس عائشہ کے گاؤں چلے گئے۔ اس کے ماں باپ کو بتایا کہ ایک جن نے عائشہ کے لیے اور ان کے لیے کیا صورتحال پیدا کر دی ہے۔ وہ دوڑے آئے۔ عائشہ نے انہیں دیکھتے ہی اپنے اوپر وہی کیفیت طاری کر لی جیسے اس کے وجود میں جن حاضر ہو گیا ہو۔ اسے یہاں سے لے جاؤ، جن نے عائشہ کی زبان سے کہا۔ اسے خامن نے طلاق نہ دی تو خامن کو زندہ نہیں چھوڑوں گا اور لڑکی کو میں غائب کر دوں گا۔ اسی روز طلاق ہو گئی، جن رخصت ہو گیا اور عائشہ کو اس کے ماں باپ گاؤں لے گئے۔ یہ میری زندگی کا پہلا اور بڑا ہی انوکھا تجربہ تھا۔ میرے لیے عائشہ کا کردار بڑا ہی عجیب تھا۔ میں اسے سیدھی سادی دیہاتن سمجھتا تھا، لیکن اس نے جس کامیابی سے ایکٹنگ کی اور اس نے میرے ساتھ جو باتیں کر کے میری بھی چھٹی کروا دی، ان باتوں نے مجھے حیرت میں ڈال دیا۔ میں نے سنا تھا کہ عورت ایک بھید ہے جسے آج تک کوئی نہیں پا سکا۔ یہ بھی سنا تھا کہ عورت نے بادشاہوں کے تخت الٹے ہیں، اور یہ بھی سنا تھا کہ عورت بادشاہ کو بیکاری اور بیکاری کو بادشاہ بنا سکتی ہے۔ یہ سب میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا تھا۔ میں نے ایسے کچھ واقعات سنے تھے۔ میرے قصبے میں 2 آدمی تھے جو اپنے فراڈ کی وارداتیں خود ہی سنایا کرتے تھے۔ ان میں ایک اسکول ٹیچر تھا۔ وہ گرمیوں کی چھٹیوں میں درویشی کا بہروپ دھار کر دیہاتی علاقے میں چلے جاتے اور مہینے 1.5 مہینے میں اچھی خاصی رقم کما لاتے تھے۔ وہ اکثر اپنے دوستوں کو بڑے دلچسپ واقعات سنایا کرتے تھے۔ وہ جس علاقے میں جایا کرتا تھا، اس علاقے کے چند ایک جرائم پیشہ اور فراڈیے اسے مختلف گھروں کے مسائل پہلے ہی بتا دیتے، پھر ہر گاؤں میں خبر پہنچا دیتے کہ شاہ جی کہیں جا رہے تھے اور فلاں گاؤں والوں نے انہیں روک لیا۔ دوسرے گاؤں کے حاجت مند لوگ دوڑ دوڑ کر شاہ جی کے پاس آتے، اپنی مشکلات اور مرادیں پیش کرتے اور شاہ جی کو منہ مانگے نذرانے دے کر جھوٹی امیدوں سے سرشار چلے جاتے۔ دوسرے آدمی کا بھی یہی طریقہ واردات تھا۔ وہ بھی 1-2 مہینوں کے لیے دیہات سے نکل جاتا اور پہنچ والا بزرگ اور غیب کا حال جاننے والا عامل بن کر چرب زبانی کے جادو سے پسماندہ اور مجبور دیہاتیوں کو خوب ٹھگتا اور اپنے خاندان کے لیے پورے سال کا خرچہ کما لاتا تھا۔ ان دونوں میں فرق یہ تھا کہ اسکول ٹیچر 40 سال سے کم عمر کا تھا، اس کی داڑھی نہیں تھی۔ وہ نوسر بازی کے لیے جاتا تو 15-20 دن پہلے شیو چھوڑ دیتا اور واپسی تک شیو نہیں بناتا تھا۔ دوسرے آدمی کی عمر 50 سال سے کچھ اوپر تھی۔ اس نے ایک بالشت لمبی داڑھی رکھی ہوئی تھی جس کے آدھے سے زیادہ بال سفید تھے۔ اگر میں ان دونوں کے سنائے ہوئے نوسر بازی اور دیہاتیوں کی سادگی کے واقعات سنانے لگوں تو یہ ایک الگ کتاب بن جائے، لیکن میں اس باب کو مختصر رکھوں گا کیونکہ میں آپ کو اپنے ساتھ بڑے لمبے سفر پر لے جا رہا ہوں۔ تو دوستو، اگلی قسط سننے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور بیل کے آئیکن پر بھی کلک کر دیں تاکہ ہر جو آنے والی ویڈیوز ہیں وہ آپ کو سب سے پہلے ملتی رہیں۔